वालेकुम। आज मैं जा रहा हूँ इज्तिमा पे। दावत इस्लामी का हफ्ता वार इज्तिमा होता है हर जुमेरात को। उनका जो भी मदनी मरकज़ हो फैज़ान मदीना, उसमें हमारे नज़दीक पड़ता है ठट्ठा सादकाबाद फैज़ान मदीना। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो वहाँ जाके वहाँ के भी मनाज़र आपको दिखाता हूँ। असो सही तैयारी पकड़ी बैठे और फैज़ान मदीना वेंदे पे इज्तिमा दे। ये होंदा है दावत इस्लामी दा हफ्ता वार इज्तिमा, ठीक है। भला नागा जुमेरात अली वार होंदे, ठीक है। उन्हों का जेड़ा भी मरकज़ होवे उको अदन फैज़ान मदीना, ठीक है। ये सारे नज़दीक है ठट्ठा सादकाबाद। असा दूहे भाई वेंदे पे हुण, और चूंकि पहले वेंदा रक्षा है, रक्षा चला गए, असा पीछे रह गए। असा हुण अपना मोटरसाइकिल चिक्के दे वाल वेंदे पे हैं। असा सही वेंदे पे फैज़ान मदीना, ठीक है। अच्छा सफ़र की दुआ पढ़िया भाई, हुण मेरे को पढ़वे थी, आप भी पढ़ सी। चल पढ़ा यार सफ़र। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। सुब्हानल्लाज़ी सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना सख्खर लना हाज़ा हाज़ा वमा कुन्ना लाहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लामुनक़लिबून बिस्मिल्लाहि मजरिहा किल व मुरसाहा इन्ना रब्बी लागफूरुर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अच्छा भैया बस चलो ठीक है, उधर पहुँचने वाले। अस्सलाम वालेकुम। असा ना फैज़ान मदीना दे नेड़े पहुँच गए हैं, ठीक है। इज्तिमा दे वेंदे पैसे ना ते बस नज़दीक ही है, बहुत नज़दीक है फैज़ान मदीना दे, पहुँचा डाले हैं, ठीक है। जगमग क्या जड़ियाँ बत्तियाँ हैं इवें ना, इवें समझो रौनक बधाई खड़ी है, रोशनी दी जड़ियाँ मुख्तलिफ रंग परंगियाँ क्या उन्हें बत्तियाँ लगी हुई नहीं देखो तुम सही देख लो। अगर नजर आवेंदा हाँ आइए ना तो को अंदरों दिखेने हैं कि मजा सी। मोटरसाइकिल खड़े ने पे सही थाई भाई, मोटरसाइकिल खड़ा हो भाई जान। ओ भाई थाई स्टैंड इतने तू अंदर खड़े थे, चलो वाला अंदर घेर बन एक मैं गे ओ खड़ा बने ने अंदर ये आपने कानून है बस अब ठीक हो गया। हाँ बस ऐसा आ गया बारू मोटरसाइकिल खड़ा बन गया भाई, ठीक है। ऐसा फैज़ान मदीना से बारू ऐसे होना अंदर वेंदे पे हैं। ये आवे मोटरसाइकिल खड़ा आगे, ये देखो फैज़ान मदीना 135 स्टैंडर्ड, ठीक है। ठट्ठा सादकाबाद आओ। बेटा, ये किसका बेटा, किसका बेटा, ये तरकीब दुनिया में आने की है, दुनिया से जाने की कोई तरकीब नहीं। दादा मौजूद होता है, पोता दुनिया से चला जाता है, बाप मौजूद होता है, बेटा दुनिया से चला जाता है। हमारे सामने कितने ऐसे वाक़यात, हमारे इसी इलाके में गौर करें कितने ऐसे वाक़यात होंगे। शायद हमारे सुन्नतों वाले इज्तिमा में ऐसे बैठे हो अफराद जो घर के बड़े होंगे, सरबराह होंगे, दादा होंगे, बाप होंगे, खुद मौजूद है, बेटा नहीं है। तो ये तयशुदा है कि जाना है। अगर हमारे से किसी को ये पता चल जाए, किसी को ये बता दिया जाए कि जनाब आज जिंदगी का आखिरी दिन है, कल जिंदगी का आखिरी दिन है, तो सोचे अगर मुझे और आपको ये पता चल जाए कि जनाब आज हमारे पास आखिरी डेडलाइन, कल मौत आनी है, अब मुझे बताइए मुसलमान जो है वो अपने जनाजे ने मुझे और आपको नहीं समझाया कि मैं जा रहा हूँ, तुम्हें भी आना है। तो किसी ने कहा ना कि जनाजा आगे आगे कह रहा है, ऐ जहां वालों मेरे पीछे चले आओ, तुम्हारा रहनुमा मैं। हमारे लिए तो आकर सब ये फरमान काफी है ना कि नसीहत के लिए मौत काफी है। ये मौत जब उठते हुए जनाजे मेरे और आपके लिए मौत है। कोई ना समझाए, कोई नसीहत ना करे हमें, फिर भी हम गौर करें, हमें मौत तो समझा रही है ना। अपने हाथों से कब्रिस्तान में जाकर अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, वालिदैन को, बहन भाइयों को, अपने आइज़ा और करीबान को कब्र में उतार ही है ना। ये जो कब्र में उतर रहे हैं, अपने हाथों से वो उतार रहे हैं, क्या ये हमें समझ में नहीं आती? और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में
بڑی کمال کی مثال دے کر سمجھایا. بڑی زبردست مثال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی مثال بندے کو سمجھائی کہ دنیا کی مثال ہے کیسے, دنیا ہے کیا چیز, اور پھر اس کے معاملات کیا ہے. انما مثل الحیات الدنیا, کیسے کہ دنیا کی زندگی کی مثال کیسے اللہ نے دی. اللہ فرماتا ہے دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا, تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں گھنی ہو کر نکلی, جس سے جانور اور انسان کھاتے ہیں, یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی خوبصورتی پکڑ لی اور خوب آراستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ وہ اس فصل پر قادر ہے, تو رات یا دن کے وقت ہمارا حکم آیا, ہم نے ایسی کٹی ہوئی کھیتی کر دیا گویا وہ کل وہاں پر موجود ہی نہ تھی. ہم غور کرنے والوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کر رہے ہیں. ابھی اللہ نے پوری قرآن پاک کی سورہ یونس میں آیت نمبر 24 پوری ایک آیت مثال, اس کے اندر مثال سے ہمیں سمجھایا, یعنی ہماری زندگی کی مثال کیسی ہے اس کو جو سمجھ دیں آسانی کے ساتھ. ایک مثال ہے, وہ جناب زمین میں ہل چلاتا ہے, اس میں بیج ڈالتا ہے, پھر بارش برستی ہے, وہ کھیت کو پانی لگاتا ہے, اس بیج سے چھوٹی سی کومل نکلتی ہے, کسان اس چھوٹی سی کومل کی حفاظت کرتا ہے. اب اسے خطرہ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی سی کومل جو ہے مرجھائی نہ جائے, کوئی جانور ہی نہ کھا لے. اب وہ کسان اس کی حفاظت کرتا ہے, پھر اس کومل پر ننھی ننھی بالیاں ہوتی ہیں. اب کسان کیا کرتا ہے, وقتاً فوقتاً گزرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے, اس پر سپرے کرتا ہے, کھیت کے ارد گرد باڑ لگاتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے, یہاں تک کہ فصل بالکل تیار ہو جاتی ہے. اب جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو کسان کیا کرتا ہے, مطمئن ہو جاتا ہے, قلبی طور پر بالکل اطمینان والی سی کیفیت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب تو فصل تیار, اب میری فصل کو خطرہ تو کوئی نہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. اب سوچتا ہے کہ میں نے کل آنا ہے فصل کاٹ لیں, مگر پھر بعض وقت کیا ہوتا ہے, راتوں رات بعض وقت ایسی آندھی آتی ہے کہ وہ ساری کی ساری فصل گزر جاتی ہے. ابھی پچھلے سالوں میں کئی وقت ایسے 25 علاقوں میں ہوا, بالکل تیار فصل تک کی, ایسی آندھی ہے جب ساری فصل کتنے معاملات ایسے. اب غور کریں میرے پہلے, یہ اللہ نے قرآن میں جو مثال دی, اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہماری زندگی کی مثال بھی یہی ہے. مثال کے طور پر جب چھوٹے بچے تھے, پیدا ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, والدین ہماری حفاظت کرتے, ہمیں 4 پیسے نیچے اترنے نہیں دیتے, چلنے کی اجازت نہیں ملتی. بچہ چھوٹا ہے تو والدہ میں ذرا تکیہ لگا کر 4 پے پر ہمیں بٹھاتی ہے. پھر کچھ بڑے ہوئے, اب 4 پیسے نیچے کھیلنے کی اجازت تو ہوئی مگر چلنے کی طاقت نہیں, پھر چلنا سیکھا. اب گھر میں رہنے کی اجازت تو تھی, والدین سیڑھیاں چڑھنے دیتے تھے, ڈرتے تھے نا یہ ننھی کومل کہیں مرجھا نہ جائے, ڈرتے تھے. چھوٹے بچے کو اوپر نہیں جانے دے رہے. اب پھر مزید بڑے ہوئے, اب گھر کے دروازے تک جانے کی اجازت مل گئی لیکن باہر جانے کی اجازت نہیں ملی. پھر مزید بڑے ہوئے, اپنی گلی میں جانے کی اجازت ملی. پھر مزید بڑے ہوئے, اسکول جانے لگے. پھر اور بڑے ہوئے, اپنے شہر میں گھومنے لگے. اب بیٹا پوری دنیا میں گھومنے لگا, اس کو اجازت مل گئی. اب والدہ مطمئن ہو گئی, بیٹا بڑا ہو گیا, پوری دنیا میں جہاں پر سے اجازت ہے, جاب ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. اب بیٹا بڑا ہو گیا, اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا, اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے. ہم بھی اپنے طور پر مطمئن ہوتے ہیں کہ میرے بازو میں طاقت ہے, میرے اللہ نے صحت دی ہے, پیسہ ہے, دولت ہے, منصب ہے, سب کچھ ہے, کسی کی مجال ہے مجھے کچھ کہے. مگر پھر کیا ہوتا ہے, یہ ساری اطمینان کی کیفیت بننے کے بعد پھر ملک الموت علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اب اس کی روح قبض کر. وہ بچہ کہاں سے چلا تھا, وہ مرد کہاں سے چلا تھا, وہ نوجوان کہاں سے چلا تھا, ننھی سی کومل تھی. حفاظت ہوتے 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 آج وہ جوان ہو گئے. کتنے سال لگے اس کو اس سٹیج پر پہنچنے میں, لیکن اس کا وقت آ گیا تو ملک الموت علیہ السلام آئے, اس کی روح قبض کی. اب اسی نوجوان کو اندھیری قبر میں اتارا. کسی شاعر نے کہا نا, زندگی نام رکھ دیا کس نے, موت کا انتظار ہے. یہ تو سچی بات ہے, موت کا انتظار ہے. بندہ اپنے دن کاؤنٹ کر رہا ہے, گن رہا ہے, بس
وہ اسٹیجز آتی ہیں مختلف، بچپنا تو جناب اور تھوڑے بڑے ہوئے تو جوانی تو دیر پر تو بڑھاپا تو کتنوں کو نصیب ہوتا ہے. کتنی ایسی کلیاں جو کھلنے سے پہلے ہی مرجھا جاتی ہیں، کتنے ایسے پودے جو درخت بننے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، باقی آج ہم غور کریں. ایک اسلامی میں نے بتایا وہ آئے امام صاحب کے پاس، فیصل آباد جی پی او میں ملازم تھے. ایک دن اپنے محلے کے مسجد کے امام صاحب کے پاس آئے، بڑے سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے سے پتہ ڈرا ہوتا ہے. کہنے قاری صاحب آج میں نے زندگی کی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. قاری صاحب بڑے حیران ہوئے، بھی خیر ہے کیا دیکھا آپ نے؟ کہا میرا ایک دوست تھا مجھے ملنے آیا، اور اچھا دوست ہے میرا، بچپن کا دوست ہے. بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں، ٹیبل پر چائے میں نے منگوائی، آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. چند سیکنڈ لگے، ٹیبل پر رکھی چائے یوں ہی رہ گئی. میرا دوست جس سے میں باتیں کر رہا تھا اچانک موت کی نیند سو گیا. اچانک موت کی نیند سو گیا. اور کرے میرے پیارے صاحب، کتنے ایسے لوگ اس طرح موت آ جاتی. کسی نے کہا نا کہ یہ جہاں ایک وہ جہاں، دونوں جہاں کے درمیان، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہاں کے درمیان ہے فاصلہ ایک سانس کا. جو آ گئی تو یہ جہاں، اگر رک گئی تو وہ جہاں. ایک سانس کا فاصلہ ہے. میں بول رہا ہوں سانس چل رہی ہے تو زندہ ہوں، یہ سانس بند تو کام ختم، ساری کھیل ختم، ساری باتیں ختم، سارے معاملات ختم، جوانی یہ وہ جاب جناب افسرانہ انداز سارے ختم. بالکل ایک ون شاٹ، ایک لمحے میں سارے کا سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. یہ موت بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. میرے پیارے پیارے اسلامی امام غزالی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی، بڑا پیارا واقعہ لکھا، میرے اور آپ کے لیے عبرت کا واقعہ، سمجھنے والا واقعہ. آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا شخص تھا، بڑا مغرور تھا. اچانک وہ اس کی موت کیسے واقعہ ہوئی؟ کہتے وہ مغرور آدمی اپنے کمرے میں بند، اچانک اس کمرے میں داخل ہوا. اس کے کمرے میں کوئی بلا اجازت آتا نہیں تھا. اس کا خادم بھی دروازہ نوک کر کے اجازت مانگ کے آتا تھا، ایسے نہیں آتے، اتنا اس کا ہوتا اور روب تھا اس کو. ایک شخص اچانک اس کے کمرے میں آیا. اب وہ مغرور تھا، وہ تکبر والا تھا، چلایا تم کون ہو؟ میرے کمرے میں بغیر اجازت کیسے آ گئے؟ تم ہو کون؟ اب اس نے کیا کہا جو آنے والا تھا؟ فرمایا مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے. جس گھر میں تم رہتے ہو نا، اس گھر کے مالک نے مجھے اجازت دی ہے، اور میں وہ ہوں جسے کوئی دربار میں نہیں روک سکتا. مجھے بادشاہوں سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھ پر کسی کا روب نہیں چلتا، نہ مجھ سے کوئی مغرور و سرکش بچ سکتا ہے. یہ سن کر وہ مغرور آدمی سمجھ گیا، خوف سے تھرایا، منہ کے بر گر پڑا، انتہائی ذلت کے ساتھ منہ کھا کر بولا آپ ملک الموت علیہ السلام معلوم ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں ملک الموت ہوں. اس نے یہ سن کر کہا کہ کیا مجھے مہلت مل سکتی ہے میں توبہ کر لوں؟ کیا مجھے موقع مل سکتا ہے میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں؟ میں تو زندگی ساری رب کی نافرمانی میں گزار دی، تھوڑا سا موقع مجھے مل سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، تمہاری سانسیں پوری ہو چکی. کہا مجھے کہاں لے کے جاؤ گے؟ اب جب پتہ لگا موقع تو نہیں ملے گا، پھر کہا کہاں لے کے جاؤ گے؟ فرمایا اس مقام پر جہاں تو نے اپنے اعمال بھیجے، اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے. وہ کہنے لگا افسوس میں نے تو کوئی اعمال آگے بھیجے ہی نہیں اچھے، میں نے تو نیکی آگے بھیجی نہیں ہے، نہ گھر تیار کیا وہ اچھا. ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا پھر تجھے اس بھڑکتی آگ کی طرف لے جایا جائے گا جو تیرا گوشت نوچ لے گی. کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کی، وہ مردہ ہو گیا، گر پڑا. گھر میں کوہرام مچ گیا، چیخو پکار شروع ہو گئی، رونا دھونا مچ گیا. اس واقعے کے راوی حضرت یزید رکاسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس کے سوگواروں کو اس کے برے انجام کا پتہ چل جاتا تو اس سے زیادہ رونا دھونا وہ برسا بچا. اگر پتہ چلتا کہ ہو کیا گیا ہے. جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے.
میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرتا ہے. سعادت مند فرمایا. دیکھیں میرے پیارے اسلام، موت تو آنی ہے. ہمارے کئی دوست چلے گئے، ہمارے گلی محلے، ہمارے سامنے کئی جنازے اٹھے، کئیوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. اب سعادت کیا ہے کہ ہم دوسروں کی موت سے عبرت لیں، نصیحت لیں، موت کے بعد والی زندگی کی تیاری میں مصروف ہو جائے. اس لیے تو کسی شاعر نے ہمیں یوں سمجھایا نا، غافلو قبر میں جب جاؤ گے سانپ بچھو جو دیکھو گے چلاؤ گے، سر پچھاڑو گے کچھ نہ کر پاؤ گے، بے حد اپنے گناہوں پہ پچھتاؤ گے. قبر میں شکل تیری بگڑ جائے گی، پیپ میں لاش تیری بتھڑ جائے گی، بال جھڑ جائیں گے، کھال اتھڑ جائے گی، کیڑے پڑ جائیں گے، لاش سڑ جائے گی. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنا جائزہ لیتا ہے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے. یہ مجھے اور آپ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک اسلام کی بارگاہ میں نے عرض کیا آقا کون سے مومن زیادہ عقل مند ہیں؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے والے اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والے. یہ دو لوگ زیادہ سمجھدار ہیں. ہم کس کو سمجھدار کہتے ہیں؟ بڑا ذہین ہو جناب، اس کے بڑا پیسہ ہو، اس کے پاس بہت اچھی کوٹیاں کار بنائے، بڑا سیاح ہوتا ہے، بڑا عقل مند بنتا ہے، اس نے کتنا کچھ بنا لیا، کتنی ترقی کر لی. نہیں، میرے آقا اسلام کیا فرما رہے ہیں عقل مند کون؟ ہم اس کو دیکھیں گے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آقا اسلام کی بارگاہ میں شخص کا ذکر ہوا، صحابہ کرام نے بڑی تعریف کی اس کی. اس پر پیارے آقا اسلام نے فرمایا وہ موت کو کیسے یاد کرتا ہے؟ عرض کی اس سے کبھی موت کا ذکر سنا نہیں. فرمایا پھر تو وہ ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے. صحابہ کرام جس کا ذکر اچھے انداز سے کر رہے ہیں وہ موت کو یاد نہیں کرتا. تو آقا صاحب نے کیا فرمایا؟ وہ ایسا نہیں جیسا تم کہہ رہے ہیں. اور ہم غور کریں تو موت کو یاد نہیں کرتے، بلکہ ہمارے یہاں تو بدقسمتی کے ساتھ اگر کوئی موت کو یاد کرے بھی وہ موت کی بات گھر میں کرتے ہم کیا کہتے ہیں؟ منحوس آدمی تو ہر وقت مرنے کی باتیں کرتا رہتا ہے، ہر وقت موت کو یاد کرتا رہتا ہے، مرنے کی باتیں کرتا رہتا ہے، تو منحوس ہے. اچھا آپ خود غور کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا جو موت کو یاد نہیں کرے گا اس کو موت نہیں آئے گی؟ یا تو ہے نا یہ فارمولا کہ جو موت کو نہ یاد کرے وہ اس کو تو موت آنی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، موت کو یاد کریں یا نہ کریں وہ تو اپنے وقت پہ آنی ہے. ٹھیک ہے آپ کبوتر کی طرح وہ بلی آئے آنکھیں بند کر رہے ہیں سمجھے بلی نہیں دیکھ رہی، تو ایسا نہیں ہوگا. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، موت کے یاد کرنے کے فضائل ہیں باقاعدہ. احادیث میں موت کو یاد کرنے کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے جسے موت کی یاد خوفزدہ کرتی ہو قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے. کتنی بڑی فضیلت ہے موت کو یاد کرنے کی. پھر ایک اور مقام پر فرمایا بارگاہ رسالت میں اس کی آقا کیا کسی کو شہداء کے ساتھ بھی اٹھایا جائے گا؟ شہیدوں کے ساتھ کسی کو اٹھایا جائے گا؟ کسی کا مقام اتنا ہوگا؟ ہاں، جو دن اور رات میں 20 مرتبہ یاد کرے موت کو تو میرا رب اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا. موت کو یاد کرنے میں فائدہ ہے کہ نہ یاد کرنے میں فائدہ ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک اسلام نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو کیونکہ وہ گناہوں کو ظاہر کرتی اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں ایک بزرگ نے بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص کو وصیت کی کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، جب تم یاد کرو گے تو دوسرے غموں سے تمہیں موت آزاد کر دے. حضرت دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ 3 باتوں کے ذریعے عزت پاتا ہے. اس بندے کو توبہ کی توفیق جلدی ملتی ہے، اسے قناعت کی دولت ملتی ہے اور اس سے عبادت میں چستی عطا ہو جاتی ہے. موت کو یاد کرنے کا فائدہ نقصان ہے، اسے قناعت کی دولت ملتی ہے. اس بندے کو وہ تھوڑے اس پر بھی راضی ہو جاتا ہے، عبادت میں بندہ چست ہو جاتا ہے.
توبہ کی توفیق اس بندے کو ملتی ہے۔ مزید فرمایا جس نے موت کو بھلایا وہ 3 باتوں میں گرفتار کیا جائے گا، توبہ میں تاخیر ہوگی، بقدر ضرورت رزق پر راضی نہیں ہوگا، اور عبادت میں سستی کرنے والا ہوگا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو موت کو پہچان لیتا ہے اس پر دنیا کے غم اور مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی تو ساری مصیبتیں اس پر آسان کر دی جاتی ہیں۔ ایک خاتون نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دی، عرض کیا کہ میرا دل بڑا سخت ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے دل میں نرمی آ جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا اپنی امیدوں کو مختصر کرو، موت کو یاد کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کا حق ادا کرو۔ 3 وصیتیں کی۔ اچھا عورت آئی، وصیتیں لے کے چلی گئی، کچھ دن بعد دوبارہ حاضر ہوئی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دوبارہ آئی اور عرض کیا کہ جو آپ نے مجھے طریقہ بتایا تھا میں نے موت کو یاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کی سختی کو دور فرما دیا۔ میرے پیارے پیارے اسلام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت کو یاد کیسے کریں؟ تو آج کے اسکول فیدن دور میں شیخ طریقت امیر السنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دعوت برکاتہ العالیہ نے بڑا آسان طریقہ ہمیں تصور موت کرنے کا آسان ذریعہ بتا دیا، طریقہ بتا دیا۔ آئیے میں وہ طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اب جب آپ گھر میں تنہا ہو فضول سوچوں کو اپنے ذہن سے نکالے گا اور بیٹھ کے سوچیں، تصور کریں۔ اس تصور کا فائدہ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ گناہوں سے بچنا نصیب ہوگا، نیکیاں کرنا نصیب ہوگی، انشاءاللہ اور قریب نمازوں کا ذوق، تلاوت کا ذوق، نیک اعمال کی طرف رغبت ملے گی۔ اب یہ سب فرماتے ہیں کہ غفلت کے ساتھ موت کو یاد کرنے سے وہ سعادت حاصل نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے۔ اس طرح تو انسان ہمیشہ جنازے دیکھتا ہے، کبھی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتا ہے، لیکن غفلت کے ساتھ اتارتا ہے، سوچتا نہیں ہے نا۔ تو بہترین طریقہ کیا فرماتے ہیں؟ کبھی تنہائی میں دل کو ہر طرح کے دنیاوی خیالات سے پاک کریں، پھر پہلے اپنے ان دوستوں، ان رشتہ داروں کو یاد کریں جو فوت ہو چکے۔ اب تصور کریں کہ میرے فلاں دوست، میرے فلاں رشتہ دار یہ فوت ہو چکے، پھر اپنے قرب و جوار میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو یاد کریں۔ اب تصور میں اپنے چہرے سامنے لائیں، کس طرح دنیا میں اپنے منصب میں وہ مصروف تھے، مشغول تھے، لمبی لمبی امیدیں تھیں، دنیاوی تعلیم کے ذریعے مستقبل کی بہتری کے لیے کوشاں تھے، ایسے کاموں کی تدبیر میں لگے تھے جو شاید سال مکمل نہیں ہونے تھے، اسی جو آسائشوں میں گم تھے، یہ آسائشیں انہیں محبوب تھی، مرغوب تھی، وہ زندگی گزار رہے تھے جیسے گویا انہیں مرنا نہیں، چنانچہ موت سے غافل، خوشیوں سے بدمست اور کھیل تماشوں میں مگن تھے۔ تصور کرتے جائیں کہ وہ بھی اس طرح کر رہے تھے، کفن بازار میں آ چکے تھے، لیکن بے خبری تھی۔ اس بے خبری کے عالم میں اچانک یہ جب موت نے آ لی، ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں، ہم یہ تصور کر رہے ہیں، آج اچانک موت آئی، قبر میں اترے، ماں باپ ہم سے نڈھال، ان کی بیوائیں بے حال، ان کے بچے بلکتے ہوئے، مستقبل کے جو حسین خواب دیکھے تھے وہ ختم، لمبی لمبی امیدیں ختم، کام بڑے بڑے پروجیکٹ ادھورے، دنیا کے لیے ساری محنتیں ختم، مال ورثہ میں تقسیم، اب ورثہ اس مال کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے نا تو فرشتے سوال کرتے ہیں، آپس میں اس سے پوچھتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اور ورثہ پوچھتے ہیں کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، اور فرشتے اعمال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اب اس تصور کے بعد اب ان کی قبروں کے معاملات پر غور کریں، ان کے بدنوں کی کیفیت کیا، ان کے حسین چہروں کی کیفیت کیا، کھلکھلا کر ہنسنے والے دانتوں کی کیفیت کیا۔ وہ جو کھلکھلا کر ہنستے تھے تو ان کے ہنسنے والے چہرے کو دیکھ کے کیسا بھاؤ کا لطف آتا تھا، اسے پھول جھڑتے تھے، مگر اب چہرے بس اب چہرے کی وہ کھال ختم، دانت جھڑ جاتے قبر میں،
اسی طرح باقی معاملات، وہ آنکھیں جسم پہ بہ جاتی ہیں چہرے پہ، ان کے ریشم جیسے بال جھڑ کر قبر میں بکھر گئے، ان کی باریک اونچی خوبصورت ناک میں کیڑے گھس گئے، ان کی گلاب کی پکھڑیوں کی مانند پتلے پتلے نازک ہونٹ ہیں جو کیڑے کھا رہے ہیں۔ اب وہ نوجوان جن کے بڑے قابل رشک نام جسم تھے خاک میں مل گئے، تمام جوڑ الگ الگ۔ اب یہ تصور کرنے کے بعد بندہ سوچے، اب یہ سارا تصور اپنے جواب لیا نا، اس کے بعد سوچے ان قریب یہی حال میرا اور آپ کا ہونے والا ہے۔ جب یہ اپنے اوپر سوچیں گے نا پھر تھوڑا کیفیت اور تبدیل ہوگی۔ اب سوچے بندہ کہ جناب اپنی ساری کیفیت اب میرے ساتھ ہے، اس پر نظر کی کیفیت تاری ہو گئی، اب لیٹا ہوں میں، آنکھیں چھپنے لگ گئی، عائشہ و اقریبہ میرے گرد جمع ہے، ماں پکار رہی ہے میرا لال میرا لال، باپ بیٹا بیٹا کہہ کر پکار رہا ہے، اب بھائی بہنیں سارے آوازیں مار رہے ہیں، جانے والے بھی قریب ہیں، سب رو رہے ہیں۔ اس چیخو پکار کے اور ماحول میں ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرے۔ اب میں اور آپ سوچیں میرے پیارے ساتھ، روح قبض ہوئی، پھر غسل دینے والے کو بلایا جائے، مجھے تختہ غسل پر لٹا کر غسل دیا جائے گا، پھر کفن پہنایا جائے گا، آہو فغاں کے شور میں اس گھر سے میرا جنازہ روانہ ہوگا، جس گھر میں میں نے ساری عمر بسر کی، کل تک جنہوں نے میرے ناز اٹھائے، آج وہ میرا جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلے گے، مجھے قبر میں اتارے گے، پھر جتنا زیادہ میرا بھی قریبی ہوگا اتنا زیادہ اہتمام کے ساتھ مٹی ڈالے گا، ایک ایک سوراخ کو بند کرے، یہاں خالی تو نہیں رہے گے، یا خالی تو نہیں رہے گے، سوراخ تو نہیں، ایک ایک سوراخ کو بند کیا جائے، پھر وہ سارے قبر کی تاریکیوں میں چھوڑ کے آ جائیں گے واپس، سارے پلٹ آئیں گے، میرا دل بہلانے والا وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ اب تصور کریں میرے پیارے اسلام، اب قبر میں اتر گئے، اب تصور کریں رشتہ دار بھی چلے گئے، دوست بھی چلے گئے، بھائی بھی چلے گئے، سب قبرستان سے واپس آ گئے۔ یہاں تو پریشان ہوتا تھا تو دوست آ جاتا تھا، بھائی آ جاتا تھا، والد صاحب والدہ بچوں کی والدہ سارے موجود ہوتے تھے، دل بہلاتے تھے، پریشانی آئی تو آ جاتے تھے، یہاں تو کوئی دل بہلانے والا ہے ہی۔ پھر اب اگلا منظر اس کو سوچے، اس کو تصور کرے، قبر میں اب جسم گلنا سڑنا شروع ہوگا، وہ کیفیت ہوگی، جیسے کیڑے کھانا شروع کرے، بندہ تصور کرے، وہ یوسف فرماتے ہیں بندہ تصور کرے کہ وہ کیڑے پتہ نہیں کون سی آنکھ پہلے کھائیں گے، دائیں کھائیں گے بائیں کھائیں گے، زبان کا کیا عالم ہوگا، ہونٹ کا کیا عالم ہوگا، اور کتنی آزادی کے ساتھ وہ سارے رینگ رہے ہوں گے، ناک کان جہاں مرضی جائیں گھس جائیں، یوں اپنی قبر اور موت کے حالات کا باری باری تصور کرے، پھر منکر نکیر کی آمد، پھر ان کے سوالات، پھر عذاب قبر کا خیال، یہ ساری چیزیں دل میں لگے، اور اب اپنے آپ کو پیش آنے والے معاملات سے ڈرائیے۔ اس طرح سوچ کے ذریعے موت کا تصور کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ دل میں موت کا احساس پیدا ہوگا، دل میں موت کا احساس جب پیدا ہوگا نیکیاں کرنے کا جذبہ، گناہوں سے بچنے کا جذبہ ملے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے سنتوں بھرے بیان سے ہم یہ اپنا ذہن بنا کے جائیں کہ ہمیں اپنی آخرت، اپنی قبر کی، اپنے حشر کی فکر ہے، اپنے قبر کے معاملات کو ابھی سے تیاری کرنی پڑے، ابھی سے تیاری ہوگی تو معاملات درست ہوگی۔ یقیناً اس کا انکار نہیں ہے، رب کی رحمت نے ہی بچانا ہے، اور میں اور آپ اور میرے سچی باتیں ہمارے پاس تو ہے کیا، اعمال تو میرے اور آپ ہم سب غور کریں، میرے سامنے، آپ کے اپنے سامنے، اپنے پلے ہے کیا، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور رب کی رحمت میں امید ہے، بس یہی ہے، باقی پلے تو کچھ بھی نہیں ہے نا، لیکن کچھ کریں تو صحیح نا بھائی، اس امید پر کہ وہ بڑا رحیم ہے، گناہ کرتے جائیں، یہ بھی درست نہیں ہے، اور یہ کوئی وفاداری والی بات بھی نہیں ہے، کوئی بندی والی بات بھی نہیں ہے، یہ پیار والی بات بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اپنی امت کے بارے میں اتنے وہ اللہ کی بارگاہ میں بار بار دعائیں التجائیں کرتے ہیں۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تو اپنی امت کو یاد کیا، آتے ہی دنیا میں تشریف لاتے ہی اپنے سر کو سجدے میں رکھا، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے کان کے نیچے دیکھوں کیا کہہ رہا ہے میرا نام، ربی حبلی امتی، آگے سب یہ فرما رہے ہیں، معراج پر گئے تو یہی فرما رہے ہیں ربی حبلی امتی،
یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، آپ کو جب قبر منور کے اندر رکھا جا رہا تھا تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کے مبارک ہونٹ ہل رہے ہیں، لب اپنے کو کان قریب کیے تو آواز آ رہی تھی ربی اپنی امت، اللہ میری امت کو رہبا فرما۔ اور پھر آقا سے خود فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا سارے نبیوں کے لیے ممبر بچھے ہوں گے، سب ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، میں ممبر پر نہیں ہوں گا۔ بس کیا کہا آپ کہاں ہوں گے؟ فرمایا میں رب کی بارگاہ میں سجدے میں پڑھ کے اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں کرتا ہوں۔ ایسے آتا ہے۔ اچھا آپ غور کریں اتنی محبت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا پیار کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی محبتوں کے بدلے میں کیا کر رہے ہیں؟ نمازیں قضا کر رہے ہیں، روزے قضا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، حرام مال کھا رہے ہیں، معاذ اللہ اپنی داڑیاں مڑا کے نالیوں میں پھینک رہے ہیں، نبی پاکستان کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں، حقوق غصب کر رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کے، اپنے بھائیوں کے، اپنے بہنوں کے، اس طرح کے معاملات کیا نہیں کر پاتے؟ اب ہم غور کریں، ہم یہ محبتوں کو بدلیں، یہ محبتوں کا صلہ ہے۔ جبکہ علماء نے لکھا ہے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے، اس طرح کا مضمون ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال ظاہری کے بعد بھی اپنی قبر میں بھی امتی امتی کہہ رہے ہیں۔ بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کے کان بجتے ہیں نا، لگتا ہے کچھ چیز کان بجے جیسے، فرماتے ہیں کان بجتے ہیں اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی قبر منور میں اپنے امتیوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اور مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے حق تو یہ ہے کہ اگر آقا اسلام زندگی میں ایک بار بھی کہتے نا امتی، ایک بار کہتے ہیں، صرف ایک بار کہتے ہیں، ایک بار کہتے ہیں، اور امتی ساری زندگی یا نبی کہتے رہے تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یا تو معاملہ ہی الٹ ہے، آقا اسلام اپنی ظاہری زندگی میں بھی وصال کے بعد بھی امتی کہہ رہے ہیں، اور میں اور آپ امتی ہمارا حال دیکھ رہے ہیں، ہم کتنی بار اپنے آقا کو یاد کرتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں، ایک ایسا زبردست طریقہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں چیزیں لے آئے تو انشاءاللہ لمحہ لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہمیں آئے۔ وہ کون سا؟ اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، اپنا چلنا، اپنا پھرنا، اپنا لباس پہننا، اپنا کاروبار کرنا، سارے زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں نا وہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سنتوں کے مطابق کریں۔ پھر جو بھی کام کریں گے اپنے آقا کی یاد آئے۔ جب پانی بھی پیئیں گے نا، سنت کے مطابق پانی پیئیں گے، دائیں ہاتھ میں لے کے جب پانی کا گلاس پکڑیں گے تو یاد تو آئے گا نا دائیں ہاتھ میں کیوں پکڑ رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرے آقا کی ادا ہے۔ جب 3 سانسوں میں پیئیں گے یاد تو آئے گی نا کس کی آئے گا؟ اپنے آقا کی یاد ہے۔ کھانا کھائیں گے سنت کے مطابق اپنے آقا کی یاد ہے۔ لباس پہنیں گے اپنے آقا کی یاد آئے گی۔ تو آج کے سنتوں بھرے اجتماع میں آخر میں امامہ شریف باندھنے کی کچھ سنتیں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامہ باندھو تمہارا علم بڑھے گا۔ پھر فرمایا امامے کے ساتھ 2 رکعتیں بغیر امامے کے 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ غور کریں، امامہ باندھنا میرے آقا کی سنت، اور میرے آقا اسلام نے ہمیشہ سر اقدس پر ٹوپی پر امامہ سجایا، سفروں میں بھی حضر میں بھی نبی پاک صاحب کے مبارک سر پر امامے کا تاج جگمگاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامے میں شبلہ چھوڑتے تھے جو کبھی ایک کندھے پر تو کبھی دونوں کندھوں کے درمیان ہوتا، یہ شبلہ یوں اور یوں بھی چھوڑتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر مختلف رنگوں کا امامہ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ امامے کے بارے میں اور آپ کو معلومات چاہیے تو امامہ باندھنے کے فضائل، اس کے بارے میں تفصیلی معلومات کتاب ہے امامہ کے فضائل، اس کو پڑھیے، موٹی کتاب ہے، انشاءاللہ آپ کا جی کرے گا کہ یار آقا اسلام کی مبارک سنت کو میں بھی سجا ہی دوں۔ اچھا اس کے طبی بہت سارے فائدے ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ بھی تو ہے نا، وہ ثواب والی باتیں اوپر بھی باتیں بعد میں سنتے ہیں، اس میں دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کے طبی بہت سارے فوائد ہیں۔ امامہ باندھنے سے سر درد میں راحت ملتی ہے، اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ ہم سب کو دعوت دوں گا کہ اپنا ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ الکریم ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ. آئیے دعوت اسلامی کے افتتاح شروع کریں. کیا خوبصورت ہے مرے. اگلے باری بندہ چادروں کر کے